बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर से सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ साहब से। खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैलेंजेस, इलेक्शंस और वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बड़ा चैलेंजिंग टूर्नामेंट है। एज ए चेयरमैन आपके लिए ये टूर्नामेंट कितना इम्पोर्टेंट है? टूर्नामेंट तो हर टूर्नामेंट एक चैलेंज होता है, बिकॉज जब पाकिस्तान की टीम खेल रही हो तो आपकी जो कोशिश होती है अपनी टीम को सपोर्ट करके और उसको एक फतवात के करीब लाने के लिए, तो ये तो हर बोर्ड की ख्वाहिश होती है और और करना भी चाहिए उनको। लेकिन अभी एशिया कप में अनफॉर्चुनेटली, जो कि मुझे तो 100% कामयाबी थी कि हम इंशाल्लाह ट्रॉफ़ी लेकर आएंगे, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स थे वो एक्सेसिव फटीग में रहे। और जब मैं बोर्ड में आया तो मैंने आते ही कहा कि ये जो बहुत सारे लीग मैचेस में हमारे प्लेयर जा रहे हैं इनको ना जाने दें, क्योंकि नेशनल कॉज आगे कॉल आ रही है, तो उसमें इनको हम ज़्यादा रखें और बाहर ना जाने दें। तो बाद में पता चला कि मेरे से पहले जो यहाँ पर क़यादत थी वो उनको एनओसी दे चुके थे। एनओसी दे दिया, उसके बाद उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन लीग्स के साथ हो चुके थे। तो जब उनके लीग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए और यहाँ भी हो गया, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उनको अलाउ कर दें। वो गए और आप देखें हमारी आधी टीम जो है, 5 जो प्लेयर्स थे वो सारे ओवर फटीग्ड होकर आए और हम कैंडी में कितना अच्छा खेले। ऑलमोस्ट पाकिस्तान बिल्कुल फतह के करीब था और इंडिया तकरीबन हार चुका था। तो अल्लाह ने की मर्ज़ी थी और बारिश होगी। और उसके बाद जब कोलंबो आए तो हमारे वही जो 5 खिलाड़ी थे वो ज़ख्मी होके और फटीग की वजह से बाहर चले गए। और पाकिस्तान की टीम के जो 5 मेजर प्लेयर्स थे वो टीम में ही नहीं मौजूद थे, जिसके बाद जो भी हुआ आपके सामने ही है। बहरहाल इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन अभी हमने हिम्मत नहीं आ रही। इंशाल्लाह इसमें हम तैयार हैं। अभी जो टीम में दोबारा सवाए नसीम शाह के बाकी जो टीम है वो तो हमारी पुरानी है, वो गई है। और हमारी दुआओं के साथ, हमारी पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी दे और वर्ल्ड कप में एक नुमाया कामयाबी हासिल करें। तो बाबर आजम ने आपको यकीन दहानी कराई कि जो एशिया कप में हो गया इंशाल्लाह हम डिफरेंट खेल का मुजाहरा करेंगे, आप हमारे ऊपर भरोसा रखें। आपने उनसे क्या यकीन दहानी ली कि बाबर इंडिया में जाकर खेल रहे हैं, कौम की उम्मीदें आपके साथ होंगी, आप पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, आपने अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा करना है? ये डेफिनेटली बाबर वॉज वेरी इनकरेज जब मैंने उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट वाला अग्री किया। और उसने कहा जी अब आप फिक्र ना करें, हम बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ अब हमें और कोई फ़िक्र नहीं है, हमने सिर्फ अब पाकिस्तान के लिए खेलना है और हमें लीग शीग से सब प्लेयर्स की तवज्जो हट जाएगी। तो ये जो PSL है इसके साथ 2 लीग्स और हैं जिसमें इजाज़त मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमारी जो टेक्निकल कमेटी है, जो बोर्ड ऑफ जो है, जो सिलेक्टर्स हैं, ये उसका फ़ैसला करेंगे और जो उनके रिकमेंडेशन होगी उस पर फिर हम बोर्ड फैसला करेगा। तो ये बात दुरुस्त है चौधरी ज़का अशरफ के आप एहतजाजन ये प्लान कर रहे हैं कि जब तक पाकिस्तानी फ़ैन्स को वीज़े नहीं मिलेंगे, जब तक पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े नहीं मिलेंगे, चौधरी ज़का अशरफ साहब भारत जाने के बारे में सोचेंगे नहीं? नहीं, अभी फ़ैसला नहीं किया, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि हमारे प्लेयर्स तो खैर चले गए, हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं और जो हमारे साफ़ी भाई हैं इनको भी वीज़े मिले ताकि ये भी साथ चलें। तो ये मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि इनको जल्द अज जल्द भारतीय हुकूमत जो है उसका कोई उसका वे आउट निकाले ताकि इनको एक्सपेडाइट करा दें। तो अगर वीज़ों में ताख़ीर हुई जैसे फ़िलहाल हुई है, तो जो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान इंडिया मैच का होस्ट है, चेयरमैन PCB वहाँ पर होंगे या नहीं होंगे? जी डेफिनेटली अभी सिचुएशन देखेंगे, अभी फ़ैसला तो नहीं किया, लेकिन हम इसको एक्सपेडाइट करा रहे हैं। ICC को भी हमने लिखा है और BCCI से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करे और जो फैंस हैं या साफ़ी भाई हैं इनके लिए कोई लफ्ज़ों को तोल कर बोलने का फ़न जानते हैं आप, बड़े धीमे और धीरी तबीयत आप की तबीयत का खासा है। लेकिन आपने कुछ दिन पहले कह दिया दुश्मन मुल्क, आप तो यहाँ पर जिस तरह इस्तकबाल कर रहे थे, गवर्नर पंजाब के पास लेकर गए राजीव शुक्ला को, रॉजर बिनी को, तो भारत के लोग भी बड़े हैरान हैं। मीडिया सवाल कर रहा है कि चौधरी ज़का अशरफ साहब तो बाहें फैलाकर खड़े हुए थे भारतीय ऑफिशियल्स के लिए, और उन्होंने ये क्या कह दिया? नहीं, वो तो एक स्लिप ऑफ टंग थी, ऐसा कोई मकसद नहीं है।
جنگ ہماری دشمنی کون سی ہے. کرکٹ تو ایک دوستی اور محبت کا پیغام ہے. اور دیکھیں دنیا میں جہاں بھی کرکٹ ہوتی ہے وہ دوستی کی طرف لے کے جاتی ہے اور محبت پھیلتی ہے. تو ہمارا بھارتی عوام اور بھارتی کرکٹرز اور جو صحافیوں کے جن کے کو دل آزاری ہوئی ہے سلپ آف ٹنگ, تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اس انداز میں نہ لیں. ویل لیفٹ کر دیں. اس کو سلپ میں جانے دیں. تو سر آپ تو کہتے جائیں گے سلپ میں گئے تو سلپ میں گئی تو چوکا بھی ہو سکتا ہے. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی چودھری ذکا اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت میں موجود ہے. نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں, ٹیم سے بڑی امیدیں لگا رہے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستانی صحافیوں کو, پاکستانی فینس کو ویزا نہیں ملا تو پھر میں بھی بھارت جانے کے بارے میں سوچوں گا. مزید گفتگو ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ چودھری ذکا اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری ذکا اشرف, ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی کارکردگی پر سب حیران ہیں, پریشان ہیں, اور ایز اے چیئرمین آپ کو بھی بڑا دکھ ہوا ہوگا. آپ نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی کے ساتھ میٹنگ ارینج کی اور اس میٹنگ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم اب روانہ ہو چکی ہے؟ کیا ورلڈ کپ میں تبدیلی ہونی چاہیے تھی, یا بابر اعظم کو آپ نے بیک کیا کہ جو وہ ٹیم لے کر جانا چاہتے ہیں ایز اے چیئرمین آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں, یہ ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ نہیں تھی. یہ ہم نے ایک ریویو کمیٹی رکھی تھی ٹو ریویو دی پرفارمنس آف دا ٹیم, اور جو ایشیا کپ ہوا اس میں پاکستان کی کیا غلطیاں تھیں تاکہ ان کو ہم درست کر سکیں. تو اس میں ٹیم کیپٹن, وائس کیپٹن اور سارے کوچز موجود تھے, اور دو بڑے نام ہیں مصباح اور حفیظ, ان کو بھی میں نے دعوت دی اور وہ سارے اس میں آئے, بیکاز یہ بھی کرکٹ کے مایہ ناز لیجنڈز ہیں, کیپٹن رہے ہیں پاکستان کے, اور اپنے ملک کے لیے اتنا ہی درد رکھتے ہیں جتنا دوسرے ہمارے پلیئرز رکھتے ہیں. تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں کیا, تو اس میں جو رزلٹ نکلا وہ یہی نکلا کہ پلیئرز ور اوور فٹیگڈ. وہ جو میں نے پہلے گزارش کی کہ ان کو 5 پلیئرز جو ہمارے ہرٹ ہو گئے, انجرڈ ہو گئے, ان کو پھر فٹیگ کی وجہ سے سارے انجرڈ تھے, ان کو ریسٹ دینا پڑا. اور جو 5 نئے کھلاڑی آئے تو پھر پوری ٹیم کے آدھے کھلاڑی اگر چینج ہو جائیں تو اس کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اور بہرحال دیٹ واز اے ڈیسیژن جو پچھلی کمیٹی نے, مینجمنٹ کمیٹی نے لیا ہوا تھا, اور ان کی جو بھی ہے میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی میں نے آج تک نجم سیٹھی صاحب یا شکیل شیخ یا کسی بات کا جواب دیا ہے. وہ کرتے رہے, میں نے کبھی نہیں کیا. لیکن کہتے میں ہیں اپنے کام سے کام تکلیف سیدھا ہی وہی, رکھتا ہوں. جہاں تکلیف ہوتی ہے درد وہیں ہوتا ہے. تو آپ نے ریویو کمیٹی میں حفیظ کو بلایا, مصباح کو بلایا, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ہمارے پرابلمس ہیں. جاننا چاہتا ہوں کہ ان پرابلمس کو سولو نہیں کیا گیا. نہیں, جو ان کے ویوز تھے, اپنے ہر کسی کے ویوز ہوتے ہیں, وہ انہوں نے کوچز سے بھی کیے, اپنا جو ڈائریکٹر تھے ہماری ٹیم کے ان کے ساتھ بھی کیے, کیپٹن وائس کیپٹن سے کیا, پھر ان کے ویوز تھے, دوسری طرف سے کاؤنٹر ویوز تھے, پھر جو ان کا سب کا کوئی یونینیمس تھا پھر اس پہ ہمیں چلنا پڑا, بیکاز وی ہیو ٹو ٹیک ایوری آپ نے بڈی بالکل along. ٹھیک کیا, آپ نے کیپٹن کو بیک کیا. انڈیا کھیلنے جا رہے ہیں, ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں, انہوں نے جو ٹیم مانگی آپ نے ان کو وہ ٹیم دی. لیکن حفیظ نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا. نہیں, حفیظ صاحب نے ڈسکنیکٹ میرے خیال ہے غلط فہمی کی بنیاد پہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں کمیٹی سے جا رہا ہوں, لیکن کمیٹی کی تو میٹنگ ہی نہیں تھی وہ تو. اور دوسری بات ہے جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس میں ایک ہیڈ ہے اس کے, وہ مصباح الحق ہیں, وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں اپنی مشاورت کے لیے. کسی راشد لطیف کو بلائیں, ان کو بلائیں, یا کسی اور کو بلا لیں, مشورے کے لیے بلا سکتے ہیں. اور وہ تو مشاورتی بورڈ ہے جو پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہے, تو ہم اس طرف چلیں اور اس طرف سارا کریں. تو ایک کنوینر ہے, باقی وہ جس کو بلانا چاہیں بلائیں, اور بلا کے, اور جو مصباح الحق ہے وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے فری کام کر رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ جس طرح محمد حفیظ سے مشورہ کرتے ہیں, کرکٹ میٹرز میں مشاورت کرتے ہیں مصباح الحق سے, آپ نے محمد حفیظ کی ریکمنڈیشن پر انضمام الحق صاحب کو چیف سلیکٹر بنایا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کی مشاورت اس میں کوئی ان کی کوئی خواہش بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ہم ڈھونڈ رہے تھے, ہمیں کوئی چاہیے تھا کہ سینئر کرکٹر ہو جو آئے اور یہ فیصلے کرے, اور تاکہ ایک ایکسپیرینس بندہ ہو. تو اس میں مجھے جو سب سے بہتر لگے وہ انضمام صاحب لگے. گریٹ نام ہے, گریٹ لیجنڈ ہیں, پچھلے ورلڈ کپ میں بھی ان کا بڑا کارنامہ ہے ایز اے بیٹسمین. تو ان کو میں نے اس میں ضرور رکھا, اور رکھا اس لیے کہ وہ
پاکستان ٹیم کے لیے بہترین فیصلے کریں اور آگے لے کے چلیں، اور پاکستان ٹیم ہماری جو ہے میچز میں یا جس ٹورنامنٹ میں جائے اسے اپنا عزت پاکستان کے لیے لے کے آئے، فتوحات لے کر آئے۔ چودھری ذکا اشرف، آپ نے جس طرح ریویو کیا ایشیا کپ کی کارکردگی کو، ایسا لگتا ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ اجلت میں دیے گئے ہیں؟ کیونکہ جو سینٹرل کانٹریکٹ آپ نے اناؤنس کیے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں کہ آپ نے کھلاڑیوں کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، آپ نے ان کو آسودگی دینے کے لیے بہتر مراحل دیے ہیں، آئی سی سی کا جو ریونیو ہے اس میں سے بھی ان کو حصہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن جو سینٹرل کانٹریکٹ سامنے آیا ہے اس میں وہ کھلاڑی جو ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں وہ ڈی کیٹیگری میں، جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ اوپر والی کیٹیگری میں۔ یہ کچھ نیوز آئی ہیں، کچھ پتہ چلا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی غلطی سے ہو گیا ہے، تو میں اس کمیٹی سے دوبارہ ڈسکس کر کے جو رہ گئے انشاءاللہ جو ان کا حق بنتا ہے ان کو ملے گا۔ اور ایک لوگوں کو کنفیوژن یہ بھی ہے کہ یہ آپ نے 3 سال کا کانٹریکٹ کیوں دے دیا؟ کیونکہ کارکردگی میں جب اتار چڑھاؤ آئے گا تو کیا 3 سال کے لیے یہ کانٹریکٹ رہے گا؟ 3 سال کا جو کانٹریکٹ اس لیے دیا کیونکہ جو بھی کرکٹرز آئے ہیں جن سے بھی ڈسکس کیا وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہم فیصلے کریں اس کا رزلٹ نکلے، پھر ہم منصوبہ بندی ایسی کریں لانگ ٹرم ہمارے ہاتھ میں ہو تاکہ پاکستان ٹیم میں بہتری لا سکیں۔ اور اگر ہم شارٹ ہوں گا تو ہر کوئی سوچتا ہے، پلیئر بھی سوچتا ہے کہ یہ تو آج ہیں کل نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا، تو شارٹ ٹرم کے نتائج نیگیٹو نکلتے ہیں، جب لانگ ٹرم میں آپ جاتے ہیں اس کے پازیٹیو نکلتے ہیں۔ جو بندہ آتا ہے وہ بھی بڑا دیکھ کے لانگ ٹرم پلان کرتا ہے کہ اس پلیئر کو میں ادھر لاؤں، پھر ادھر ہوگا، یہ کل کو ادھر رائز کرے گا، تو تاکہ جو فیوچر پاکستان میں جو ہم نے نرسری بنا کے جو دینی ہے اس کا بھی پلان کر سکے ساتھ۔ ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ آپ نے جس کو اے کیٹیگری میں ڈال دیا، بی کیٹیگری میں ڈال دیا، سی میں ڈال دیا، ڈی میں ڈال دیا، وہ تو 3 سال کے لیے پکا ہو گیا چاہے پرفارمنس ہو یا نہیں ہو۔ نہیں، اس میں پکا نہیں ہے جی جاجا صاحب، اس میں یہ ہے کہ ہر پلیئر نے اپنی پرفارمنس دینی ہے، جو پلیئر پرفارم کرے گا وہ اپ گریڈ ہوگا، جو پرفارم نہیں کرے گا وہ کیٹیگری ڈاؤن ہو جائے گا، اس کے پیسے بھی کم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک کمپٹیٹیو ہم نے سینس دی ہے کہ ہر پلیئر جو ہے اپنی کوشش کرے، جستجو کرے تاکہ میں پرفارم کروں اور مجھے بہتر کیٹیگری میں رکھا جائے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے چودھری ذکا اشرف کہ آپ جو ہے وہ جو چاہتے تھے چیف سلیکٹر، جو کھلاڑی چاہتے تھے، آپ نے ان کی بات مانی اور آپ جس حد تک ان کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو فلیکسیبل کر سکتے تھے آپ نے کیا، ورنہ آپ کچھ اور کرنا چاہتے تھے؟ جی دیکھیں، خیالات اور سوچ تو بہت ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کے ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں، کیپٹن ہوتا ہے، اس کو سپورٹ کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اب وہ گئے ہیں، ہماری فل سپورٹ ہے، ابھی بھی سپورٹ ہے، اور بورڈ پوری ٹیم کے پیچھے کھڑا ہوا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں، یہ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے۔ جب ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا پھر ہم بیٹھ کے میٹنگ کر کے ریویو کریں گے ایکسپرٹس کے ساتھ، کرکٹرز کے ساتھ، کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس وقت ہم اس چیز پہ غور کریں گے۔ ہوپ فار دا بیسٹ، اچھا سوچنا چاہیے، لیکن جو آپ نے ایشیا کپ کی کارکردگی کو ریویو کیا، کیا ورلڈ کپ کی کارکردگی آپ جب ریویو کرنے بیٹھیں گے تو وہاں سخت فیصلے بھی کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی سخت بھی ہو سکتے ہیں، اور جو پاکستان کے بہتر جو فیوچر ہے، جو بہتری ہے، اس کے لیے فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا اس وقت، کیونکہ اب ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں تو گیپ ہی بہت تھوڑا تھا، تو اس کو پھر تقریباً ٹیم وہی ہے، سوائے ایک آدھ کھلاڑی کے باقی وہی ٹیم چل رہی ہے، اور ٹیم کے جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ چاہتی تھی، تو ہم نے تو پھر ان کے جو فیصلہ تھا اس کو پورا بیک کیا، سپورٹ کیا، کسی قسم کی وہ جو سپورٹ چاہتے تھے وہ بھی ان کو فراہم کی کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ جائے اور پرفارم کرے، یہ پیچھے نہ دیکھیں، آگے دیکھیں۔ پی ایس ایل آپ کا آئیڈیا، اور اب آپ پی ایس ایل کے اجلاسوں کو ہیڈ کر رہے ہیں، جو اس وقت پی ایس ایل 2024 کا چیلنج ہے، پی ایس ایل اور اگر عام انتخابات ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کو یو اے ای شفٹ کر رہا ہے، اور اگر الیکشن اور پی ایس ایل ایک ساتھ ہوئے تو کیا آپ پی ایس ایل کو آگے پیچھے کریں گے یا الیکشن کے حوالے سے جو ہے آپ پی ایس ایل کو شیڈیول مرتب کریں گے؟ ابھی ہم نے لیگ کی جو جنرل باڈی اس میں بیٹھے تھے، جو لیگ کے اونرز ہیں ان کو بھی بلایا تھا، بیٹھ کے سب کی رائے لی، اور سب کی رائے تھی کہ فرسٹ آف آل فرسٹ پرائورٹی پاکستان میں میچز ہونے چاہیے، تو اس پہ ہم نے ایگری کر لیا کہ جو آپ سارے چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ ان کیس اگر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہاں پر کرکٹ نہیں کھیلی جاتی، اس کا ایک کانٹیجنسی سیکنڈ پلان تیار ہوگا، تو وہ بیٹھ کے ہم مشاورت سے کریں گے، اور جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا اس وقت کر لیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہمارا یہی ہے کہ پاکستان میں تمام میچز کھیلے جائیں۔ لیکن چودھری ذکا اشرف، اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہتر کرنا، چیلنجز کو اوور کم کرنا، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، اب تک جس طرح آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو لے کر چلے ہیں،
جو چیلنجز آپ کے سامنے تھے، آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ آپ مطمئن ہیں جس انداز میں کرکٹ بورڈ چل رہا ہے، یا کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہیں وہ عدالتی معاملات کو ہٹا کر؟ جی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں، ان کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور مطلب میرا تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی بورڈ کے آفیشل جو امپلائیز ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ سب مل کر محنت کرو، سیاست بازی اس میں نہ پڑھو، اپنی گیم پہ توجہ دو، جس چیز کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے اس کرکٹ گیم کو آپ سپورٹ کریں، کرکٹ کھلاڑیوں بورڈ میں کو سیاست سپورٹ۔ ہے سر؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو باہر کی قوتوں سے مل کے وہ کرتے ہیں، ابھی ہیں ایسے لوگ؟ کئی لوگ ہیں ایسے۔ تو ان کا کیا آپ پلان کر رہے ہیں، یا آپ ان کو ابھی رسی جو ہے ڈھیلی کرتے جا رہے ہیں، آخر میں جا کے پکڑوں گا؟ میری تو ابھی خواہش ہوگی میں نہ پکڑوں کسی کو، اور میری ایک پازیٹیو سوچ ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمارے بچے ہی ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، تو میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بورڈ کے ساتھ مل کے اور ایک نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کی کرکٹ کی خدمت کریں۔ اگر پھر بھی دیکھا کہ وہ اتنا کہنے کے باوجود بھی نہیں آتے تو پھر کو سوچنا پڑتا۔ میچ فکسنگ نے پاکستان کرکٹ کو بڑا ڈیمیج کیا، اور آج کل زبان زدہ ہم یہ خبریں، یہ جو کرکٹ ایجنٹ ہیں یہ آپ کے کھلاڑیوں کو بڑا مس مینج کر رہے ہیں۔ لیگ کرکٹ میں جانا، ان کو معاہدوں کے حوالے سے جو ہے مشاورت فراہم کرنا، یہ واقعی ایسا ہے جو آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ بناتے وقت چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ کو کہا گیا یہ شک بھی رکھ دیں، آپ کو کہا گیا کہ پیسے بھی بڑھا دیں، آپ کو کہا گیا کہ ان کو ٹورنامنٹ کھیلنے سے بھی آپ نہ روکیں؟ نہیں، میرے سامنے تو کوئی ایسے پلیئرز ایجنٹ سامنے نہیں آئے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ پیچھے کوئی پلیئر ایجنٹس بھی ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ میں نے تو پلیئرز کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کیا، اور میری تو سب پلیئرز کے لیے اور جو ہمارے سلیکٹرز تھے سب کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے، اور دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، اور پیار اور محبت سے میں چاہتا ہوں آگے بڑھیں۔ لالچ کو میں تو ان کو بھی کہتا رہا، میں نے کہا آپ چلو کچھ اپنا جو ہے وہ کریں، لیکن پاکستان سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ تو یہ پلیئر مینیجر کے لیے کوئی آپ پلان کر رہے ہیں؟ پلیئر جو ٹیم مینیجر ہے، کھلاڑیوں کے جو مینیجر ہیں؟ کھلاڑیوں کے جو مینیجر ہے، یہ ابھی کوئی انہوں نے اس طرح کی میرے لیے آبسٹیکل نہیں بنائی، وہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی جگہ پہ کر رہے ہوں گے، لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن آئی تو پھر میں سوچوں گا۔ آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پچھلے کرکٹ بورڈ کا فیصلہ تھا، انہوں نے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ دبا کر لیگ میں کھیلنے کی اجازت دے دی۔ اب آپ نے کھلاڑیوں کے لیے خزانوں کی منہ کھول دیے ہیں، یہ ورلڈ کپ ٹورنامنٹ ہے، ہماری بیسٹ وشز ہے کہ ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، لیکن اب آپ کوئی لائن ڈرا کر کے جا رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا ایک کیٹیگری کا پلیئر ہے، اس کا ورک لوڈ مینجمنٹ یہ ہوگا، اس نے سال میں اتنے میچز کھیلنے ہیں، اس کو سال میں اتنا ریسٹ کرنا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی اس کا جو فیصلہ ہے وہ تو ایک ہماری ٹیکنیکل کمیٹی کرے گی، چیف سلیکٹر کوچز کریں گے، لیکن ان کو یہ میں نے کہا ہے کہ جب نیشنل ٹورنامنٹ ہوگا اس سے پہلے آپ کسی لیگ میں نہیں جائیں گے، بیکاز دیٹس اے نیشنل کاز، وہ سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کوئی اور ہے۔ باقی آپ نے کہیں جانا ہے تو دو ہوں گے، یہ ریکمینڈ کریں گے کوچ بھی، اور یہ جو کیپٹن ہے یا جو ہمارے سلیکٹرز ہیں ریکمینڈ کریں گے کہ اس لیگ میں جانا بھی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جوئے والی لیگ ہو، یہ کوئی ایسی لیگ ہو جس سے ہمارے جائیں ہمارے پلیئرز ٹینٹڈ ہو جائیں، تو ہم نے اپنے پلیئرز کی عزت اور ان کا جو امیج ہے اس کو بھی ہم نے وقار کو بھی بچا کے رکھنا۔ ایز اے چیئرمین کرکٹ بورڈ، کیپٹن بنانا آپ کا ثوابدیدی اختیار، مینیجر بنانا آپ کا ثوابدیدی اختیار، چیف سلیکٹر بنانا آپ کا ثوابدیدی اختیار۔ آپ نے انضمام الحق کو چیف سلیکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ کا بنایا، کیا یہ بات درست ہے کہ این او سی آپ دیں گے یا انضمام الحق فیصلہ کریں گے؟ نہیں، ایک تو پہلی بات ہے جو ان سے پہلے جو سلیکٹر تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے جیسے ہی میں بورڈ میں آیا، پھر آئی واز سرچنگ فار سم ون، تو مجھے یہ سب سے انضمام صاحب بہتر لگے۔ میں نے کہا یہ نام بھی اچھا ہے، بڑا ہے اور رسپیکٹیبل ہے، تو ان کی عزت اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے اس چیز پہ رکھا، اور اس کے لیے جو ہے انضمام الحق اور یہ جو کمیٹی ہے یہ اس پہ ضرور ریکمنڈیشن کریں گے، فیصلہ پھر چیئرمین کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ انضمام الحق چیف سلیکٹر ہیں، جب وہ 2017 میں سلیکشن کمیٹی کے سربراہ بنے، امام الحق کو انہوں نے نو ویئر آؤٹ آف دا باکس فاسٹ ٹریک سے پاکستان کرکٹ کا حصہ بنایا۔ اب جو قائد اعظم ٹرافی ہو رہی ہے اس میں 17ویں نمبر پہ ان کے صاحبزادے تھے، اور وہ اب قائد اعظم ٹرافی کے اسکواڈ میں آ گئے۔ یہ میرے بات میں دیکھ نہیں سکا، اس کو میں دیکھوں گا، اور اگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو ہی از موسٹ ویلکم، اگر نہیں ہوگا تو انضمام صاحب سے ڈسکس کر لیں گے، اور جو بھی ہوگا اس کا بہتر فیصلہ کر لیں گے۔ چودھری زرگر اشرف صاحب، الیکشن اور پاکستان کرکٹ بورڈ، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب میں آپ کا نام جو ہے وہ لسٹ میں شامل کیا۔ نہیں، وہ کسی
قومی الیکشنز کی جو پارٹی کی طرف تھا وہ میرے خیال میں غلطی سے آ گیا تھا. تو جب میں نے پتہ کیا کہ بھئی یہ تو پارٹی نے پروو ہی نہیں کیا, آپ نے میرا نام کیسے ڈال دیا, تو پھر انہوں نے معذرت کی اور جو لسٹ نہیں نکالی تو اس پہ کر دیا, کیونکہ میں تو کسی اس میں انوالو ہی نہیں ہوتا پارٹی ایکٹیویٹیز, نہ میں ایکٹیو ہوں نہ میں اس میں کوئی ایکٹیو ہوں, اور نہ ہی میرا کوئی ٹکٹوں کے یا اس چیز میں میرا کوئی رول ہوتا ہے. اور جو اس گیم میں ہیں, جو سلیکشن میں ہیں وہی جائیں گے, میرا تو اس میں رول ہی کوئی نہیں. اور جاتے جاتے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ بھارتی حکومت سے, بھارتی کرکٹ بورڈ سے کہ ہمارے لوگوں کا, ہمارے صحافیوں کا خیال رکھیں, وہ آئیں گے تو ٹیم کو سپورٹ کریں گے, اگر ان کو ویزا نہیں ملے گا تو پھر میں بھی بھارت جانے کے بارے میں سوچوں گا. اس کیمرے کی آنکھ پر پاکستان ٹیم کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پاکستان ٹیم کے ساتھ لوگوں کی بڑی محبتیں ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے آپ چیئرمین ہیں, تو ایز اے چیئرمین آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری تو اپنی پاکستان ٹیم کے لیے نیک خواہشات ہیں اور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے اور یہ واپس آئیں تو پاکستان کے لیے ایک ارن کر کے عزت جو ہے واپس لے کر آئیں. اور میری تمام دعائیں اور نیک خواہشات اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں, اور جو بھی ٹیم کو کسی قسم کی سپورٹ چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو فل سپورٹ کرے گا. بہت شکریہ آپ کا چودھری ذکا اشرف. پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ کی گفتگو آپ نے سنی, اور پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے, اچھے انداز میں آگے بڑھے, بطور چیئرمین کرکٹ بورڈ نے خواہشات کا اظہار کیا چیئرمین پی سی بی چودھری ذکا اشرف نے. یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا. ٹویٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں score@geo.tv پر. دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے ہیں. سید حسنی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.